बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है। 89 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं न्यूज़ सेशन प्रोग्राम। रमज़ान मुबारक में हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हुआ करती थी क्योंकि हम रमज़ान ट्रांसमिशन आप तक पहुंचा रहे थे, और अब रमज़ान मुबारक के बाद, ईद के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। रूटीन हमारी वही है, प्रोग्राम की सेगमेंट्स उसी तरह से प्रोग्राम में शामिल किया करेंगे। और आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं 23 मार्च के हवाले से। आज 23 मार्च है और 23 मार्च के दिन की अगर हम बात करते हैं तो याद आती है उस दिन की जब मीनार पाकिस्तान के साए तले करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, और उसी की याद में फिर यहाँ पर मीनार पाकिस्तान भी बनाया गया। 23 मार्च वो दिन था जब ये नज़रिया, ये करारदाद, ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया कि पाकिस्तान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। इनका मज़ाहब बिल्कुल मुख्तलिफ है, इनका रहन सहन मुख्तलिफ है, इनकी ज़िंदगियाँ एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, इनकी इबादत बहुत मुख्तलिफ है और इनके रस्म व रवाज बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। और आज के दिन बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 1947 में जब पाकिस्तान बना तो यकीनी तौर पर कायदे आज़म की अनथक मेहनत थी, और जो 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, पास हुई, उसमें भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की अनथक मेहनतें थी। आज पाकिस्तान किन हालात में है, मौशी सूरत हाल पाकिस्तान की क्या है, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के हमारा जो दिफा है वो बहुत मजबूत हाथों में है। इन सारे मामलात पे बात करेंगे, किस तरह से हम पाकिस्तान को आगे लेकर चल सकते हैं, इंडिविजुअली हमें क्या करना है, इज्तिमाई तौर पर हमें क्या करना है, हुकूमतों को इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त खित्ते में एक जंग की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान का क्या स्टांस होना चाहिए। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कर्नल साहब, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं करारदाद पाकिस्तान, वो डॉक्यूमेंट, वो करारदाद जिसने बुनियाद रखी कि पाकिस्तानी अब हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। कितना बड़ा वो नज़रिया था, कितना बड़ा वो दिन था, कितना बड़ा ये डॉक्यूमेंट था जो तैयार किया गया और पेश किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मुसलमानों का बर्रे सगीर में और बाकी भी दुनिया में जिसका भी बस चला उसने इनके साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, नाइंसाफ़ी की, और इनको इनका हक नहीं दिया। सही। और इस्लामी कुव्वतों को कुचला गया और पाकिस्तान की मूवमेंट को जिस तरीके से भी नुकसान पहुंचाना था पहुंचाया गया। सही। 23 मार्च का दिन तारीख़ में पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमने आज़ादी लेने का अहद किया और हमने उस आज़ादी को अल्लाह के फजल से हासिल किया। जब हमने हासिल किया 14 अगस्त, तो उस हफ्ते जिस किस्म की लश्कर कशी मुसलमानों पे हुई और जितनी शहादतें हुई, वो एक तारीख़ का गोल्डन चैप्टर लिखा गया। कोई घर ऐसा नहीं था कि जिनमें से कोई शहादत ना हुई हो, जिसके ऊपर हमला ना हुआ हो, जिसको जलाया ना गया हो। मुझे याद है कि उधर से अमृतसर से ये माल गाड़ी और पैसेंजर गाड़ी के टूटे बड़े जितने भी डब्बे रिफ्यूजी कैंप मुगलपुरे तक आने थे, उनमें लाशों, शहीदों की लाशों के अलावा ज़ख्मियों के अंबार लगे हुए थे। और रिफ्यूजी कैंप मुगलपुरे में मासवे चंद एक टेंट के, और कोई इंतज़ाम नहीं था। अल्लाह अल्लाह। ना पीने का पानी था, ना कोई रहाइश थी, ना कोई मेडिकल था। हमने पाकिस्तान शुरू किया ऐसे हालात में, और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम जिधर पाकिस्तान को लेके खड़े हैं और जितना हमारी मौजूदा क़यादत ने पाकिस्तान के लिए काम किया है और जहाँ जिस मुकाम पे इसको पहुँचाया है वो काबिल तारीफ़ है। सही। इसमें हमें क्या करना चाहिए और आगे पाकिस्तान की बेहतरी कैसे होगी, हमें हर एक को ये तहैया करना चाहिए कि पाकिस्तान फ़र्स्ट। हम अपनी हर चीज़, अपना माल, अपनी औलाद, अपनी हर चीज़ कुर्बान करके इस मुल्क का झंडा, इसका अलम बुलंद तरीन रखेंगे। ठीक सर, हर साल हम देखते हैं कि 23 मार्च को पूरे पाकिस्तान में ही तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, चाहे वो स्कूल्स हैं, हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, या फिर हुकूमती सतह पर इदारों में परचम कुशाई की जाती है, फिर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है, फिर ये वादा किया जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ जो है वो इत्तेहाद से चलेंगे, हम मोहब्बत के साथ चलेंगे। लेकिन इस साल हालात
اس طرح کے پیدا ہو گئے کہ گورنمنٹ کی جانب سے یہ انیشیٹو لیا گیا کہ ہم نے بالکل سادگی کے ساتھ پرچم کشائی کرنی ہے, کوئی تقریبات نہیں ہوں گی اور کسی طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ مطلب اس طرح کے تقریبات کا اہتمام نہیں کیا جائے گا. جی وہ بہت جائز میں سمجھتا ہوں حکم ہے, اور اس ڈائریکشن کے مطابق ہمیں بہت ہی سادگی کے ساتھ کرنی چاہیے. دیکھیے ہم نے پچھلے 20 سال میں دہشت گردی میں بہت ساری قربانیاں دی. بے شک $200 بلین کا نقصان ہمیں پہنچ چکا ہے. ہماری پراپرٹیز, ہمارے دفاتر, ہمارے ڈیفنس کے, ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز, پولیس کے, اور پھر وہ بند نہیں ہوا ابھی تک. صحیح. اس میں یہ ٹرائنگل جس میں US, اسرائیل اور انڈیا, انہوں نے یہ ٹرائنگل ابھی تک ایکٹیو ہے. صحیح. اور ابھی میرا خیال ہے کہ چند دن پہلے ہم نے جو چند ایک جگہوں کے اوپر ان پہ حملہ کر کے بائی ایئر ہم نے جو ان میں سے وہ لوگ بھی پکڑے گئے ہیں, سرونگ انٹیلیجنس را کے میجر, اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیمیں, اور وہ TTP کے اور ان کے طالبان کے سینئر اہلکار, اور کوئی مارے گئے ہیں, کچھ کے نام بھی آئے ہیں. یہ تو جنگ ہماری ہر جگہ پہ, ہر محاذ پہ پورے زور شور سے لڑی جا رہی. صحیح صحیح. اور جب ہم جنگ کی حالت میں ہیں تو ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے سب پہ کہ ہم اپنی خوشیاں یا ہم اپنا وقت ضائع کرنا یا ہم کسی اور طرف دھیان دینے کی بجائے میڈیا انکلوسیو. کرنل صاحب پھر وہ ایک معاملہ یہ بھی ہے نا کہ انرجی کرائسس ہے, پھر کفایت شعاری کی مہم ہے, پھر خطے کی جو صورتحال ہے, اور آج ہم نے دیکھا کہ مختلف اداروں میں پرچم کشائی کی تقریب ضرور کی گئی ہے کہ ایک یاد منانا بہت ضروری ہے, لیکن وہ جس طرح سے پچھلے سالوں میں ہوا کرتا تھا وہ سب کچھ نہیں کیا گیا, اور یہ بڑا ایک گڈ جیسچر رہا. آنے والے سالوں میں انشاءاللہ حالات پھر سے نارمل ہو جائیں گے, بہتر ہو جائیں گے, تو یہ تقریبات اسی طرح سے جاری رہیں گی. لیکن اس وقت جو وقت کا تقاضا تھا وہ یہی تھا کہ تقریبات کو منسوخ کر دیا جائے, اور حکومت کی جانب سے وہ کیا بھی گیا. سر معاشی صورتحال پہ آنا چاہوں گی کہ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ابھی بھی تقریباً 43% ایسے لوگ ہیں جو کہ خط غربت سے نیچے زندگی گزارے ہیں, جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی. دیکھیے ہماری معاشی صورتحال بہت انقلابی اقدامات, ریفارمز, میجر ڈراسٹک ریفارم چاہیے. صحیح صحیح. مجھے بہت امید ہے شہباز صاحب پہ اور فیلڈ مارشل صاحب پہ, اللہ تعالیٰ اس ٹیم کو اور مضبوط کرے, اور یہ اپنا کام دن رات جیسے کر رہے ہیں محنت سے کرتے رہیں. انہوں نے ریکور کیا ہے اکانومی کو, مگر اکانومی کی جب تک انفراسٹرکچر اپنی فاؤنڈیشن سے, اپنے بیس سے, اور ایک جگہ سے نہیں, تمام محکموں میں سے, تمام اسپیکٹس میں سے, ہر شعبے میں سے, FBR ہی نہیں, اس کے ایکسپینسز سے, اس کی ایکسپورٹ سے, اس کی امپورٹ کو کنٹرول کرنے سے, اس کی بچت کرنے سے, ہر چیز کی بچت کرنے سے, اور اپنی ذاتی قربانی دینے کے بعد ہی ملک بہتر معاشی صورتحال میں ہوگا. دیکھیں نا ہمارے پاس انرجی کا بہت بڑا سیریس بحران ہے, اور یہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے کے بعد اور زیادہ شدید ہو گیا ہے. اس وار نے اس کو نہ صرف مہنگا کر دیا بلکہ اس کی قلت بھی کر دی ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم فوری طور پہ اپنی سولر پالیسی کو دوبارہ ریوزٹ کریں اور اس کے اندر انسینٹیو دیں. ہمیں سولرائزیشن کی طرف جانا چاہیے, جس حد تک جا سکتے ہیں جانا چاہیے, تاکہ ہمارا اس کا فیول کا بل کم ہو. کرنل صاحب یہ آپ نے بڑی ہی پیاری بات کرتی ہے کہ اس وقت جو انرجی کرائسس چل رہا ہے, ہم سب سے زیادہ مہنگی فرنس آئل سے ہم بجلی پیدا کرتے ہیں, اور وہ بھی ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے. اس طرح کے حالات ہوں تو مصیبت میں ہم پڑ جاتے ہیں. جنہوں نے مشکلیں دیکھ کر سولر لگا لیا سر, چاہے وہ انہوں نے کمیٹیاں ڈالیں یا زیور بیچے یا کچھ بھی کہ چلو بجلی کے بل سے جان چھوٹے, سر گورنمنٹ نے تو ان پہ زمین تنگ کر کے رکھ دی کہ ہم نے ان کو کسی طرح سکون کا سانس نہیں لینے دینا. دیکھیے میں ایک چیز ریوائز ہونی چاہیے اب پالیسیز دوبارہ سے کہ سولر پہ جائیں لوگ زیادہ سے زیادہ. ہمیں فوری طور پہ یہ ریویژن کر لینی چاہیے. حکومت کی ایک ضرورت ہے, اس کو مد نظر رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے. ان کی ضرورت ہے کہ انہوں نے تمام جہاں کے ٹیکسیز اور اپنی چیزیں جو ہے کسی نہ کسی شکل میں بجلی کے بلوں میں ڈال دی. بالکل اس لیے ڈال دی ہیں کہ لوگ خود ٹیکس والنٹریلی نہیں دیتے. ابھی تک چل رہے ہیں لوگ جو کہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں. بالکل ایسا ہے. اور سوائے سیلری کلاس کے اور کسی پہ بوجھ, مگر اس کا طریقہ صرف یہ نہیں کہ آپ سولر جو لگا رہے ہیں ان کے اوپر آپ پابندیاں لگا دیں. سولر آپ زیادہ سے زیادہ لگوائیں,
جتنا سولر لگے گا اتنا آپ کا امپورٹ کا بل کم ہوگا، اتنے گھروں کی بجلی آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا آدھا ملک یا سارا ملک ہی سولر لگا دیتا ہے، کئی شہر کے شہر دنیا میں آباد ہے سولر پہ، اگر آپ چائنا کو دیکھیں تو ان کی جتنی بھی ماؤنٹین اور جتنی خالی جگہ پڑی ہے تمام کے اوپر سولر پلیٹیں لگ رہی ہیں، اور نئے صرف سولر پلیٹیں نہیں، سولر کے اندر اور جدت آ گئی ہے، ان کے وولٹیک سیل آ گئے ہیں، ان چیزوں کو بھی کریں۔ اور دیکھیے اس بات کو یاد رکھیں، اگر انرجی ہوگی تو آپ کی انڈسٹری چلے گی، اگر انڈسٹری چلے گی تو ایکسپورٹ مٹیریل بنے گا اور ایکسپورٹ کے پیسے آئیں گے، وہ ہوگا بیس ہی ہے انرجی ہوگی تو گھر میں فیول ہوگا، گھر والوں کے اخراجات کم ہوں گے تو وہ آپ کو ٹیکس بھی دیں گے۔ اگر آپ ان کو اسی رگڑے میں ڈالے رکھیں گے کہ بجلی کا بل، ابھی وہ وقت آ گیا ہے کہ فقیر لوگ جمعے کی نماز کے بعد مسجدوں کے بعد کھڑے ہوتے تھے اور کوئی نہ کوئی انہوں نے کاغذ اٹھایا ہوتا تھا ہاسپٹل کا یا بیماری کا۔ ابھی خواتین آتی ہیں بجلی کا بل ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، شرم آتی ہے ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم ان بچیوں کو وہ بل ادا نہیں کر سکتی اور میٹر کٹ رہے ہیں ان کے، اور اگر سولر بھی بند کر دیں گے ان کے تو وہ کدھر جائیں گے؟ دوسری بات، سولر کے علاوہ ہمارے پاس پانی کی کمی تو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے بہت بڑے بڑے ڈیم تو بڑے سال لے جاتے ہیں، تو وہ ڈیم بھی بنائیں جو ڈیم آپ کے آلریڈی ہیں ان کے اندر سلٹ کٹھی ہو گئی ہوئی ہے، تربیلا کیا منگلا کیا، وہ سلٹ نکال لیں تاکہ ان کی کیپیسٹی بڑھے، آپ کی بجلی بڑھے۔ تیسری چیز آپ یہ کریں کہ ان سے آپ کے جتنے بھی نالے ہیں، جتنی نہریں ہیں، ہر نہر کے اوپر اس کے فلو کے مطابق چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ لگ سکتے ہیں جو آس پاس کے 8-10 گاؤں کو بجلی دے سکتے ہیں۔ وہ 2 سے لے کے 10 میگا واٹ کی بجلی پیدا، ان کو اجازت دیں، فری اجازت دیں، کنوینئنس دیں، اور لوگوں کو کمیونٹی بنا کے ان کو لون دیں، لگا کے دیں ان کو کہ ٹھیک ہے آپ منتھلی بل جو دیتے تھے اس کی جگہ آپ یہ دیتے جائیں تو اتنے سالوں میں کلیئر ہو جائے گا۔ تو انیشیٹو لیں۔ تیسری چیز، بجلی آپ نے جو کرنی ہے IPP کو آپ نے کیا تھا کچھ تھوڑا سا، اس کے بعد آپ ان کو بھول گئے، ابھی بھی آپ ان کو بند یونٹوں کے اوپر آپ ڈالر میں پیمنٹ کر رہے ہیں۔ خدا کا نام لیں، یہ جتنے یونٹ لگے ہوئے ہیں یہ سکریپ لگے ہوئے ہیں، چلتے بھی نہیں ہیں، یہ آپ سے جو پیسے لیتے ہیں یہ فراڈ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان کو کہیں یہ سارے چلائیں، یہ چلائیں گے آپ کے پاس 45 سے 4700 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ ہماری ضرورت ہے 2300، 1700 سے لے کے 2300 کے درمیان رہتی ہے۔ باقی جو بچے آپ کی وہ ساری کی ساری بجلی بک جائے گی، وہ ایکسپورٹ ہو جائے گی۔ ڈیٹا سینٹر AI کے آ رہے ہیں، ان کی ہیوج ڈیمانڈ ہے بجلی کی۔ اپنے لوگوں کو کہیں، ان کو سائنٹسٹ بٹھائیں، بجلی آپ کی جو بن جائے گی وہ رکے گی نہیں۔ آپ پیسے تو ویسے بھی دے رہے ہیں تو آپ بجلی بنوا کے بجلی لے کے پیسے دیں۔ کرنل صاحب، یہ آپ نے جو ساری باتیں کر دی ہیں، ہم تو بلیسڈ ملکوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہوا ہے، ہمارے پاس پانی ہے، ہمارے پاس سورج ہے، ہر طرح کا موسم ہے، لیکن اس طرح سے ان سارے قدرتی وسائل سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ سر، کس طرح سے آپ نے جو پلان دیا ہے، جو ڈیٹیلز شیئر کر رہے ہیں، سر یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے جو ایکسپرٹس ہیں، ان کے پاس پوری مشیران کی، ایکسپرٹس کی ان کے پاس پوری ٹیم ہے، کیا وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے پاس یہ پلان نہیں ہے، یا پھر وہ سنجیدہ نہیں ہے کہ ان پلانز پہ عمل درآمد کرنا ہے؟ کیونکہ جو سولر والے ہیں ان کا تو اسکرو ٹائٹ کر رہی ہے حکومت، اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھائی سولر لگاؤ بھی تو اسی مصیبت میں، نہ لگاؤ تو بھی اسی مصیبت میں گورنمنٹ پھنسا رہی ہے ہمیں۔ دیکھیے جی، میں کہوں گا کہ لوگ تو ہمارے بہت لائق ہیں، ہمارے لوگ انٹیلیجنٹ ہیں، محنتی ہیں، بالکل ہیں، اور جفا کش ہیں۔ اگر کوئی کمی ہے تو کمی ہے ان کو سکل ٹریننگ کی۔ صحیح۔ ہم نے ان کو بستے 20-20 کلو کے اٹھا کے بچپن سے لے کے تو ان کے کالج تک ہم نے نلائکی دی ہے ہمارے سلیبس نے۔ ہمارے کالجز نے ٹاپ ایجوکیشن نہیں دی، ان کو پریکٹیکل ایجوکیشن نہیں دی۔ ہم نے ان کو پریکٹیکل انجینئر، پریکٹیکل سکل والے، پریکٹیکل کمپیوٹر سائنس والے، پریکٹیکل AI والے بنانے کے بجائے ڈگریاں بیچی ہیں۔ ہم نے فیسیں ٹکا کے لی ہیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ نے ڈگریاں بیچی ہیں۔ پبلک انسٹیٹیوٹ کے ٹیچرز نے ادھر پڑھانے کی بجائے ٹیوشن پہ پڑھانے پہ، اکیڈمیوں پہ جا کے ان کو پڑھایا ہے، ان کو اپنے ریگولر سیشن میں اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ میری سب کو اپیل ہوگی
کہ خدا کا خوف کریں. ساری دنیا کی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی یونیورسٹیاں ان کے ادارے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے گئے ہیں. آج دیکھیے ایران کی مثال لے لیں. ایران کی شریف یونیورسٹی میں اور باقیوں میں بھی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن اتنا ہائی تھا کہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے تھا. آج شہر کے شہر آباد ہیں ان کی ہائی ٹیک سے اور وہ زیر زمین ہے, اور انہوں نے سپر پاور کو شکست سے ایسی شکست دے رہے ہیں کہ سپر پاور گھوم کے اپنے لوگ ڈھونڈ رہی ہے کہ ہماری مدد کرنے کے. کوئی اور آ کے اسٹیٹ آف ہرمز کھول جائے, کوئی اور آ کے ایران کے ساتھ لڑائی کر جائے. راستہ نہیں مل رہا ان کو, تو وہ کبھی طالبان کو ڈھونڈتے ہیں, کبھی کسی کو ڈھونڈتے ہیں, کبھی کردوں کو ڈھونڈتے ہیں. تو مت ماری گئی ہے, مت تا ماری گئی ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے ایجوکیشن بہتر کی, ٹیکنالوجی بہتر کی, ان کے مظاہر ہر جگہ پہنچ رہے ہیں. ٹھیک. اور میں یہ کہوں گا کہ ہم بھی کم نہیں ہیں ڈیفنس ٹیکنالوجی میں, مگر باقی جتنی فیلڈز ہیں ڈیفنس ٹیکنالوجی تو وہ وقت آ رہا ہے کہ جب ہمیں اور پھیلا کے دنیا کو ایکسپورٹ کرنی چاہیے. مین پاور بھی, فوجی مین پاور بھی ایکسپورٹ کرنی چاہیے مڈل ایسٹ کو, اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی اکوپمنٹ بھی دینا. صرف ہم ایئر فورس کے جہاز بیچنے پہ نہ رہے, ہمارے پاس میزائل جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ان کو جدید کریں, بہتر کریں, اور ملکوں کو ضرورت پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہترین سر آپ نے بات کر دی ہے کہ ہم ایک طرح سے کنزیومر بن چکے ہیں. جو بھی استعمال کی چیز ہمارے گھر میں بننی چاہیے وہ بھی ہم باہر سے لا کر استعمال کر رہے ہیں جو ہمیں مہنگے داموں ملتی ہے. اگر ہم پروڈیوسرز بن جائیں گے تو یقینی طور پر بہت سارے معاملات آسان ہوں گے, اور یہ صرف اسی صورت میں ہوگا جب گورنمنٹ کے پاس کوئی لانگ ٹرم پالیسیز ہوں گی, نہ کہ یہ کہ آپ کا 3-4-5 سال کا ٹینیور ہوگا, آپ نے 3-4-5 سال کی پلاننگ کرنی ہے, اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ ملک جانے اور آنے والے حکمران جانے. بریک پہ جاتے ہیں, واپس آئیں گے, مزید ٹاپکس پہ بات کریں گے. سر آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. واپس آ رہے ہیں بریک کے بعد.